अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। मामलात सियासत के चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बहुत सवालात उठ रहे हैं, तनाज़ात सामने आ रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से अभी क्लियर नहीं है कि उस पर क्या होगा। साथ साथ जेल भरो तहरीक जो है पीटीआई ने वो शुरू की हुई है। इक़्तिसादियात का तो हाल ही बहरहाल कुछ और है, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आज फोकस करेंगे हम 4 अहम जो सवाल उठते हैं। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने जो 5 के टोले की बात की, उस पर कल आपने सुना एतजाज अहसन साहब ने उसकी बड़ी तनकीद की। आज इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट इस पर कर दी कि उनका ये कहना है कि ये जो 5 के टोले की बात करी है मरियम नवाज साहिबा, उसका मकसद ये है कि इलेक्शन से वो दौड़े। उस पर बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने उधर से 2 सवालात अहम उठ गए। जो चीफ जस्टिस साहब का सुओ मोटो था वो तो बड़ा एक स्पेसिफिकली डिफाइंड था कि तारीख क्या इलेक्शन की, कौन देगा और उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के सवालात से हट करके 2 और अहम सवालात बेंच से उठाए गए। नंबर 1 कि क्या फुल बेंच सुननी चाहिए, ये जो सुओ मोटो है, ये जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने उठाया। और साथ में हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल जो है इलेक्शन से जुड़ा हुआ, उससे पहले का सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये काहे को जो डिसॉल्व की गई असेंबलीज प्रोविंशियल, आइन तो इजाजत देता है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि डिसॉल्व हो सकती है असेंबलीज। लेकिन मंसूर अली शाह साहब पूछ रहे हैं कि ये किसकी डिक्टेशन पे क्यों किया गया, जबकि 5 साल के लिए इलेक्ट हुई थी प्रोविंशियल असेंबलीज। उसके बाद एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि मरियम नवाज साहबा के खिलाफ क्या सुओ मोटो होगा या नहीं होगा। ये जहन में रहे कि जो उन्होंने 5 के टोले की बात की, उसमें सर्विंग जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे। तो ये सवाल आज के नाज़रीन अहम है। हम जाहिर है हमारे एनालिस्ट ये जेल भरो तहरीक की भी बात करेंगे। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि बाय इलेक्शंस जो हैं वो 16 मार्च को कराची में 7 या 6 सीट्स पर होने वाले हैं। और आज पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि जी जो डीन नोटिफाई किए थे आपने 70 हमारे मेंबर्स, वो तो उनको फिर से नोटिफाई कर दिया, दे आर गोइंग बैक टू द पार्लियामेंट, और हम भी उनमें से होंगे बहुत जल्द जिनको वापस पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। तो ये आप बाय इलेक्शंस क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत से सवालात हैं। पैनल हमारे पास ऐसा है जो जिनकी इन चीजों पर गहरी नजर होती है और बड़े तरीके से सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आसमा शराजी साहिबा फैसला आपका करती हैं अपने प्रोग्राम और आज टीवी पे, और लिखती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, उनकी किताब भी निकली है। बहुत मुबारक आसमा आपकी किताब पे, अब तो खैर जगह जगह उसका चर्चा हो रहा है। साथ हमारे हैं सना बुच्चा साहिबा, गूंज का प्रोग्राम अपना करती हैं एंड वेरी पॉपुलर एनालिस्ट, आप उनको बहुत से शोज में देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मारिया मेमन साहिबा अपना प्रोग्राम करती है सवाल ये है, और यू नो वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स और यंग बट वेरी सीरियस माइंडेड। बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने का। आसमा आपसे शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत से उठ खड़े हुए हैं। शुरू करते हैं मरियम नवाज साहिबा ने ये जो 5 के टोले की बात की और उसके साथ साथ जो रिएक्शन आया पीटीआई से। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। बिल्कुल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की, और मरियम नवाज साहिबा ने 5 का टोला बताया, लेकिन उनमें से जो असल में जिनको सरबराह बनाया जा सकता था उन्होंने माइनस कर दिए, यानी जनरल बाजवा के बगैर वो टोला उन्होंने दिखा दिया। मेरा ख्याल है वो 5 का टोला पुराना था, तस्वीरें फिट करनी थी, तो उन्होंने फिर एक हाजिर सर्विस जज की तस्वीर उसमें डाल के तो उसको 5 का बना दिया। काश के जनरल बाजवा जो कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्हीं की पॉलिसीज थी और उन्हीं को टो किया जाता था, भले वो जनरल फैज थे या बाकी जो भी उनके इल्जामात हैं या जो मेन जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है उसके अंदर, तो वो उनको लीड कर रहे थे। लेकिन उनका निकालना और फिर उसकी निकालने की वजूहात जो हैं वो बहुत को पता भी हैं, लेकिन बहरहाल वो अब इस 5 के टोले में शामिल नहीं है।
تو ایک تو یہ ایک سرپرائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایکسٹینشن کے معاملات بھی تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنا نیریٹو جو ہے وہ بدلا بھی. تو اب یہ 5 کا ٹولہ جو انہوں نے نکالا ہے، اب اس کے اوپر لگتا ہے کہ پورا بیانیہ جو ہے پی ایم ایل این کا وہ آئے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو بھی ججز کے معاملے ہیں یا عدالت کے معاملے ہیں، دیکھیں اوور اسٹیپنگ تو ہوتی رہی ہے ہمیشہ سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انکروچمنٹ بھی ہوتی رہی ہے، پارلیمان کی اسپیس بھی کم ہوتی رہی ہے، عدلیہ نے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی اختیارات کو آگے بڑھ کر استعمال کیا ہے. لیکن یہ ایک نوعیت، یہ جو کیس اس وقت ہے آج خود نوٹس کا، اس کی جو میرٹس ہیں اس کے اوپر بہت دلچسپ بحث اس وقت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ تھا، یہ ایک معاملہ سی سی پی او کی بحالی کا معاملہ تھا. ان کی تقرری، ان کے ٹرانسفر کو چیلنج کیا تھا. اس کے درمیان میں یہ مدعا نکلا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. اسی دوران الیکشن کمشنر جو کہ خود ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کے سربراہ ہیں، ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو ریفر کر دیا گیا 2 جج صاحبان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو اس کے جو میرٹس ہیں اس کے اوپر اب بہت واضح بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے. اور یہی سوال جسٹس مندوخیل نے بھی اٹھا دیا ہے، یہی سوال جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اٹھا دیا ہے، اور خود معزز بینچ جو ہے اس کے اندر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تقسیم نظر آتی ہے. تو یہ اس وقت انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، وہ 5 کا ٹولہ ہو یا وہ یہ معاملہ ہو، عدالت کا معاملہ ہو، اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں. آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست، میں تو ارتقاء نہیں کہتی، ارتقاء کے لیے بھی بہت وقت پڑا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود کو طے کرنے کی بجائے اوور اسٹیپنگ کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ ادارہ نہیں کر رہا جس کو کرنا چاہیے، اور اس کا نام ہے پارلیمان. گو کہ ہم نے کل دیکھا خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، بہت شاندار تقریر، ون آف دا بیسٹ اسپیچز آئی مسٹ سے، پارلیمنٹ کے سربلندی، اس کی بالادستی کے لیے. لیکن خود سیاست دانوں نے کس طرح سے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اس کی اختیارات کو ختم کیا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے روزے روشن وہ سب کے سامنے ہے. بالکل بالکل بالکل، بہت سی باتیں آپ نے کر ڈالی، بہت سے ریلیٹڈ ایشوز اٹھا دیے. ثنا، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ تمام جو سوالات ہم نے اٹھائے ہیں، جس کا آسما ذکر کر رہی ہیں، what we are seeing on a day to day basis؟ دیکھیں نسیم، بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ادارے جن کا کام ہے وہ کام کرنا، اور اگر وہ نہیں کریں گے اور آپ ایک اسٹیل میٹ ڈیڈ لاک پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر کسی نہ کسی کو تو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. پھر آپ اس کو جوڈیشل اوور ریچ کہہ لیجیے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کہہ لیجیے یا کسی فورن کنٹری کی مداخلت کہہ لیجیے، ہوتی تو ہے. ظاہر ہے اگر آپ کے ملک میں ایک یہ بحران مچا ہوا ہے کہ ایک تو اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں بغیر وجہ کے، اور اس کے بعد یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم تو توڑنا نہیں چاہتے. اور یہ بات تو خیبر پختونخوا کے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم منہ چھپا کے پھر رہے ہیں، پہلے ہمارے پاس کم از کم دفتر اور گاڑیاں تو تھیں، اب تو وہ بھی نہیں رہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی اس فیصلے سے خوش تو ہے نہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آئی تھنک ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ ہر جگہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب جیل بھرو از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن وہ ہر جگہ انہوں نے خالی کی ہے، انہوں نے کبھی بھرا نہیں ہے کسی چیز کو. پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی خالی کی، پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی کو خالی کر کے توڑ دی، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو خالی کیا. تو یہ ہر جگہ خالی کرتے ہیں، تو پھر جیل کیسے بھریں گے؟ جیل بھی اب خالی ہی ہے، مطلب جیلوں بھی اب ان کا انتظار ہے. اور جو 5-7 ان کے لوگ ابھی تک ریسٹڈ ہیں، وہ اب یہ اس پہ ایک معمہ بن گیا ہے. تو 1-2 دن تو یہ جیلیں نہیں بھر سکے. اب بعد میں کیا ہوگا؟ آج وہ عامر ڈوگر صاحب کے گھر پہ بھی، آج ملتان کی باری ہے تو آج عامر ڈوگر صاحب کے گھر باہر پولیس کھڑی ہے، لیکن عامر ڈوگر صاحب کیونکہ الیکشنز کا حصہ ہوں گے تو ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں اپنی اریسٹ دینا. لیکن ان ساری وجوہات کے بنیاد پر اگر آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو کامنٹ ہے، ایک کامنٹ جو ان کا مجھے بڑا چبھا، وہ یہ تھا کہ جب جسٹس مندوخیل نے یہ کہا کہ کیا یہ سو موٹو بنتا ہے، اور میرا اس پہ سو موٹو پر مطلب اعتراض ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سو موٹو اس پر لینا چاہیے تھا. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ مائنڈ یو کہ ہم اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے کرٹیسزم کو نظر انداز بھی کر سکتا ہوں. تو مطلب آپ آلریڈی ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ یہ 2 جسٹسز کے حوالے سے آپ ان کے نوٹ پر یہ سو موٹو لیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے آپ نے سو موٹو لیا، لیکن آپ کو ایک تاثر ضرور دینا چاہیے
نیوٹرل ہونے کا, اور وہ تاثر اس میں نہیں آ رہا, اسی لیے اس کے اوپر تنازع بن رہا ہے. ہاں اب حکومت بہت اچھی تقریریں کر سکتی ہے, مگر کاش کے کوئی عمل بھی کر لیتی. اب 63A کی تشریح کے اوپر معاملہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر آج تک انہوں نے کوئی مطلب کیوں نہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی اس کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا؟ وہ کہاں گئی وہ پٹیشن, کہاں گئے ان کے وکیل؟ آج ہمیں پاناما لیک سن کے کان تھک گئے ہیں. تو پاناما لیکس کے اوپر کیوں نہیں آپ لوگوں نے کوئی براہ راست آپ نے درخواست دی عدالتی طریقے سے, کوئی آئینی طریقے سے آپ کرتے؟ آپ باہر چلے گئے, پھر آپ ابھی باہر بیٹھے ہوئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا تھا. غلط تو ہوا تھا, غلط تو وہ بھی کیا, غلط تو انہوں نے بھی کیا تھا جن کا آپ نام آج نہیں لے رہی, جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب. وہ تو ماسٹر تھے اس سب پلان کی, وہ ماسٹر پلان جنہوں نے بنایا ان کا تو آپ نام ہی نہیں لے رہے. تو آپ تو یہ خود تاثر کریٹ کر رہی ہیں مریم صاحبہ کہ ہماری ان کے ساتھ بن رہی ہے اور ان کے ساتھ نہیں بن رہی ہے. سو obviously if you're going to lose out, you're going to miss out on your speech ایک اہم بندہ, تو یہاں بھی نیت اچھی نہیں ہے نسیم, اور وہاں بھی نیت اچھی نہیں ہے. اب فیصلہ نیتوں پہ تو نہیں ہوتا, فیصلہ تو فیکٹ پہ ہونا چاہیے, اور فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے. تو قانون اندھا ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی کو بھی امپارشلی دیکھنا نہیں چاہیے, پارشلی نہیں دیکھنا چاہیے, امپارشل رہنا چاہیے. سو ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں اب کس طرح ہوگا. لیکن میرا ایک بہت اہم جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کامنٹ ہیں, آئی تھنک ایک بہت اہم کامنٹ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم اس سو موٹو میں یہ بھی ذکر کریں کہ کیا اسمبلیاں دوبارہ اسی حالت پر بحال کر دی جائیں. سو دس از این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اس کو ایک الگ ڈائمینشن دے رہی ہے یہ بات. اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کا بھی یہی کہ یہ آئینی طور پر توڑی گئیں, آیا کہ کسی ایک فرد کے کہہ دینے پر اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو عمران خان صاحب اس وقت الیکشنز مانگ رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ جنرل الیکشنز ہوں, آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ عوام نے دیا تھا, آپ اس کو چھوڑ کے باہر نکلے. تو عوام آپ کو اب کیوں دے ووٹ؟ کیونکہ آپ تو مینڈیٹ, جہاں آپ کے پاس ہوتا ہے مینڈیٹ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کو عوام مینڈیٹ کیوں دے؟ اور اگر دے گی تو آپ یہی کریں گے, نیکسٹ آپ کو کوئی پسند نہیں آئے گا تو آپ نکل جائیں گے اس سے. تو عوام کا مینڈیٹ پورا کرنا اگر مقصد ہے تو ان کو اپنی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. اور اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی ہی کی ہے. تو ایوری ویکنیس ہیز پلیڈ ان دا گورنمنٹ پازیٹیولی فار دا گورنمنٹ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اصل میں یہی ماریا آئی تھنک آج جو پاکستان کی ایک بہت بڑی کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ تو جو تمام باتیں آپ ابھی جو ہم نے سنی ہیں دونوں اینالیسس, تمام باتوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے اور منطق بنتا ہے. اب جیسے اگر اسمبلی کیوں ڈیزالو کی عمران خان صاحب نے, تو آپ کی آئین بنانے والوں نے تو یہ آپشن دی تھی, اس میں یہ تفصیل میں نہیں تھا کہ کس بنیاد پر کریں آپ, کس پر نہ کریں, بٹ یو کوڈ ڈیزالو دی اسمبلی. تو سوال یہ کہ ہم جس موڑ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ تمام سوالات جو ہمارے اینالسٹ نے بھی اٹھائے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ویئر آر وی گوئنگ فارورڈ. سپریم کورٹ کے اندر یہ اب معاملہ آ کے یعنی رک گیا ہے, اور سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے, وہ جو سوالات کی بات کر رہی ہیں, ابھی سنا نے بھی بات کی, آسما نے بھی, تو سپریم کورٹ ویئر ڈو یو سی کہ یہ which way is this headed? نسیم, لیٹس جسٹ ڈائریکٹلی ٹیک آن دا ایلیفنٹ ان دا روم. اس وقت جو ہم تمام اداروں کا بہیویئر دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں پر ایک دراڑ ہے, یہ اسپل اوور افیکٹ ہے اس اوریجنل دراڑ کا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھی. چاہے ہم بات کریں اس وقت اعلیٰ عدلیہ, ہم کورٹس کی بات کریں, ہم میڈیا کی بات کریں, ہم بیوروکریسی کی بات کریں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں, یہ جو اس وقت صورتحال سارا انتشار نظر آ رہا ہے وہ اس اوریجنل سن کا لفظ چلے میں استعمال کر لیتی ہوں جس کی مینیفیسٹیشن دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ لائر باڈیز کے اندر دیکھ لیجئے, اس وقت ایک ہر طرف ایک انتشار ہے, ہر طرف ایک ڈویژن ہے, اور اس کی جو سورس ہے, اس کا جو ریزن ہے وہ وہی ہے جہاں سے یہ جو اوریجنلی آپ کا پھڈا شروع ہوا تھا, اور یہ ہمیشہ کسی نہ کسی تعیناتی کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اب تو خیر اس سے کسی سے چھپانے کی بات ہی نہیں ہے, سارا مسئلہ سارا پھڈا تعیناتی کا ہی تھا. مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے شروع کرتے ہیں. 5 کے ٹولے کا انہوں نے ذکر کیا, بڑا کنوینئنٹلی باجوہ صاحب کو باہر نکال دیا. گجرانوالہ کی تقریر سے لے کر 3 فروری کی تقریر میں نے ایکچولی نکالا کہ آخری مرتبہ کب مریم بی بی نے باجوہ صاحب کا نام لیا تھا, تو 3 فروری کو نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ان کو کلین چٹ نہیں مل سکتی, اور ان کو جو سب ایڈمیشن ہے اپنے کالمز لکھنے کے بعد, جب وہ جاوید چودھری صاحب کے انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا. اور کل یکدم 23 فروری کو وہ باجوہ صاحب کا نام اس پوری لسٹ میں سے نکل جاتا ہے. اب ایسا کیا ہوا ہے اس 20 دنوں کے اندر؟ کل وہ جو 5 کا ٹولہ تھا نا, جب میں وہ تصویر دیکھ رہی تھی نا, وہ پورے پاکستان کی آپ کو ایک کہانی بتاتا ہے نسیم. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک ادارے کا ریٹائرڈ سربراہ بھی ہوگا
تو اس کو بھی فوقیت دی جائے گی, چاہے کسی اور ادارے کے سرونگ جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر. سو باجوہ صاحب کا نام جو ہے وہ کنوینئنٹلی اب نکال دیا گیا ہے. ہاں لیکن اگر اس بینچ کے اندر موجود کچھ جج صاحبان ہیں اور وہ سرونگ بھی ہیں, ان کا نام چلا کے آپ ضرور اٹیک کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بات نہیں, وہ باقی سارے ادارے ہیں, چلڈرن آف لیسر گاڈ. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک مزاحمتی بیانیے کی ضرورت تھی پی ایم ایل این کو. الیکشن کیمپین کو جتنا ڈیلے کر لیں, الیکشنز کو آپ 1 سال ڈیلے کر لیں, 2 سال ڈیلے کر لیں, ایونچولی جب بھی کوئی پنجاب کے اندر الیکشن لڑنے جائے گا تو وہ مزاحمتی بیانیے کے بیسس پہ ہی ہوگا. اب مزاحمتی بیانیہ تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کا رخ موڑا ہوا تھا, لیکن اب چونکہ وہ تو چل نہیں سکتا, ان کے ساتھ تو معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور آگے اس نظام کو چلانا بھی ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی کھیلنا ہے. شہباز صاحب از اے گڈ کاپ, وہ پورے نظام میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. مریم بی بی کو انہوں نے جو بیڈ کاپ یا جو بھی اگریسو کیمپین چلانے کی ذمہ داری دے دی ہے تو وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا؟ تو مڈل گراؤنڈ یہ طے پایا ہے کہ جی عدلیہ کے کچھ لوگ اور ایک سابق جرنیل یعنی فیض صاحب, چونکہ obviously ان کی اپنی بھی جو پاپولیرٹی یا ان کی سے اپنی ناراضی ان کے اپنے سابقہ ادارے کے اندر بھی ہے. لیٹس بی ویری آنےسٹ, اگر سابقہ ادارے کے ساتھ ان پہ غصہ نہ ہوتا تو وہ نام بھی اس لسٹ کے اندر نہیں ہوتا. سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر وائی از دس ہیپننگ. تو ایک مڈل گراؤنڈ ریچ کیا گیا. اس میں کہا کہ چونکہ ادارے کے سربراہ کے اوپر تو نہیں, کبھی ہم شیٹ پہ نہیں پڑھنے دیتے, جو ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے, تو بھئی یہ نام ہے, ہم اپنی طرف سے یہ نام آپ کو پیش کر دیتے ہیں, ان کو آپ جتنا مرضی آپ نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے, اور جو آپ کا غصہ باقیوں کے اوپر ہے تو ایسا کرے 2 نام یہاں سے اٹھا لے, 3 نام یہاں سے اٹھا لے. لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ بھئی یہ کیا اکیلے آئسولیشن میں کام کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں. سو یہ جو بیچ میں ایک کنسنسس اچیو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ پی ایم ایل این کو مزاحمتی بیانیہ بھی مل جائے اور سیدھا چھینٹے جو ہیں ادارے کے سربراہ بھی نہ پڑے, اس کی ایک کوشش تھی. کیا یہ کامیاب ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے ان کا اپنا ووٹر بھی اس پہ اتفاق نہیں کرے گا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جو میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی بات کرتے ہیں وہ کس کی ماں پہ ہوئی؟ باجوہ صاحب کی ماں پہ ہوئی. ان کے ووٹر کو اس بات کا اندازہ ہے. جیل بھرو تحریک کے اوپر اگر ہم آ جائیں, مجھے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کی ٹائمنگ فرینکلی سمجھ نہیں آئی, بلکہ میں تحریک انصاف کے ایک رہنما سے آج بات بھی کری تھی. میں نے کہا خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, آپ جیل بھرنے کی بات کرتے ہیں, میک سینس, بالکل آپ کے جماعت کے قائد کے اوپر کو اٹھا کر لے گئے, اب تو آپ کو جیلیں بھرنی ہوگی سولیڈیرٹی میں. ڈنٹ ہیپن, آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری بات کہ آ کر کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا کوئی بھی موجودہ حکومت میں سے ڈکلیئر کر دیجیے کہ وقت پہ ہم الیکشن نہیں کر رہے, پھر آپ جیل بھرنے کی بات کرتے ہیں. ابھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے, کوئی ایسی سینس آف ارجنسی نہیں ہے, آپ نے جیل بھرنی شروع کر دی. ایٹ لیسٹ مجھے اس ٹائمنگ کی سمجھ نہیں آئی. اسٹریٹجی پھر بھی اٹ میک سینس کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایک ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں, یہ ٹائمنگ ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. اور پھر یہی ہوا, پچھلے ہفتے بھی اور اگلے ہفتے بھی تمام نظریں سپریم کورٹ پہ ہوں گی اور اوور شیڈو ہوگا ان کا یہ تمام جو بھی ایونٹ ہے. سو آئی ڈونٹ نو, پروبیبلی یہ کیا سوچ کے رکھا گیا ہے, پی ٹی آئی کوڈ نو بیسٹ. جی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا اگر پاسٹ ریکارڈ دیکھیں شاید ان کی کوشش ہے کہ اس کے نتیجے میں پریشر ڈالا جائے سپریم کورٹ پہ, یا ایک پولیٹیکل پریشر کی ٹیکنیک ہے, whether it will work or not. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, کو جاری رکھتے ہیں, اور یہ جو سب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو جن باجوہ ہیں ان کو اس میں سے نکالا گیا ہے, اس پر اتنا کہتے چلیں کہ ان دا پاسٹ جب نیب کے کیسز کھلے تو اس وقت کے سرونگ آرمی چیف نے ہمیں کہا کہ, اور یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتاتی ہوں, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جنرل امجد ہیں یہ اس وقت نیب کے ہیڈ تھے, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ 2 فارمر آرمی چیفز کے بھی کیسز لے کے آ گئے میرے پاس. تو میں نے کہا یہ تو آؤٹ آف دا کوسچن ہے, کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ اتنی فوج کو کمانڈ کیا ہو تو ان کے خلاف کوئی آپ کیس کھولیں, حالانکہ وہ سابق چیف تھے آرمی کے. لیکن بہرحال دس از اے ریالٹی جو جس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن سوال ہم پھر بھی بریک کے بعد یہی اٹھائیں گے کہ اب معاملہ کدھر جائے گا, اگر ہم الیکشن کے حوالے سے ہی بات کریں, اور پھر یہ بھی پوچھیں گے اپنے اینالسٹ سے کہ کین دس ہول ڈیبیٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی دی الیکشنز, یا یہ جو تمام ایشوز اٹھائے ہیں ہمارے اینالسٹ نے یہ پھر اٹھ جائیں گے, تو پھر بات کہاں جا کے رکے گی اور کس رخ مڑے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل ہے, جو نئے سوالات ہیں, اور تمام کا تمام معاملہ اس وقت سپریم کورٹ پر جا کر رکا ہے. اور یہ بھی خبر اب بڑی سامنے آ گئی ہے کہ
پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے اور JUIF نے لکھ کر کے یہ دے دیا ہے اور ریکویسٹ کیا ہے کہ فل کورٹ ہی ہونا چاہیے اس ہیئرنگ کے حوالے سے، سو موٹو کے حوالے سے. تو آسما کدھر یہ جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے معاملہ تو مزید بحران کی طرف ہی جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کچھ بحران جو ہیں وہ کچھ معاملے سلجھانے کے لیے معاملے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن کچھ معاملے الجھانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. مثلاً یہ جو اس وقت آئینی بحران ہے، جو ثنا بتا رہی تھی، منصور علی شاہ کا جو ریمارکس تھے ان کے، وہ اس مسئلے کو کہاں پہ بگڑا وہ مسئلہ، وہ خود سپریم کورٹ تھی. ان کا وہ کنٹروورشل معاملہ تھا جس کو کہ انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی، تقریباً اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ری رائٹ کر دیا گیا آئین کو دوبارہ سے. تو یہ معاملہ، کچھ معاملے جو ہیں وہ سلجھانے کے لیے نہیں الجھانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. یہ انہی معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. کیا اسمبلی بحال کرنے کی اگر بات ہوتی ہے تو اس کے لیے مطلب اس سسٹم پورے کو مذاق بنا دیا جائے گا، اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ انتخابات کون تسلیم کرے گا، کون تسلیم نہیں کرے گا، ضمنی انتخاب میں کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، ضمنی انتخاب کو بہانہ کون بنائے گا، کون نہیں بنائے گا، پھر اس کے بعد گھر واپس آئے گا، کہے گا میری مرضی، میرا آئین میری مرضی، میرا بینچ میری مرضی، میری پارلیمنٹ میری مرضی، میری سیٹ میری مرضی. ہوا یہی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب 9 نشستوں پہ کامیاب 7 میں ہوئے ہیں، وہ ایک نشست پہ بھی واپس نہیں گئے. تو آپ نے نظام کو مذاق بنا دیا ہے، آپ نے پارلیمانی جمہوریت کو مذاق بنا دیا، آپ نے آئین کو مذاق بنا دیا. تو پھر آپ کہاں جا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں آئین نے دستک دی ہے. آئین کے اوپر دستک تو آئین تو دے رہا ہے، آئین تو دستک پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کے اندر دے رہا ہے. مگر ہوا کیا ہے؟ اس آئین کو جس طرح سے مذاق عدالتوں میں بنایا جاتا رہا ہے ماضی میں، ابھی بھی بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے پہلے بنایا جاتا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ تو اب ڈیسائسو مومنٹس ہیں جس طرح سے جو ہے وہ سامنے آنے ہیں اور اس کو فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھانا ہے. کس نے بڑھانا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا کرائسس یہ ہے، سب سے بڑا بحران یہ ہے. سیاستدان اگر مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں. آسما میں آپ ہی سے پوچھتی ہوں سوال، آپ بڑے دہائیوں سے یہ تمام دیکھ رہی ہیں، آپ نے تو پارلیمنٹ سے شروع کیا اپنا کرنا ساری رپورٹنگ جرنلزم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کس ضمن میں اٹھائے وہ ایک بات ہے، بٹ اٹھانا تو تھا. آخر کون یہ سیٹل کرتا؟ اگر لکھا تھا آئین میں کہ بھئی آپ 90 دن میں کریں، تو اگر کچھ آپ کو ادارے کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو وسائل نہیں دے سکتے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا، تو پھر کون اس کو آگے لے کے جاتا؟ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دے آر آل پارٹی ٹو دس کانفلکٹ اور کانفرنٹیشن. تو سپریم کورٹ نے تو اٹھانا تھا، یا آپ کا خیال ہے نہیں اٹھانا چاہیے؟ نہیں، یہ آلریڈی یہ معاملہ 2 ہائی کورٹس میں ہے، اور یہ پریسیڈنٹ جسٹس چودھری نے طے کی کہ جب ہائی کورٹ میں ہوتا ہے معاملہ تو اس کو سپریم کورٹ میں اٹھایا جائے، ورنہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو پہلے آپ انتظار تو کر لیتے کہ ہائی کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں. ایسی کون سی چلتی تھی کہ ایک طرف جیل بھرو تحریک اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی آغاز سے ہی، اور آپ نے فوری طور پر دیکھیں اس سو موٹو کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح سے ریفر کیا گیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان آڈیو لیکس کو کہ جو اس بیچ میں آئی ہیں. اس درمیان میں ہم لاکھ کہیں کہ آپ عدلیہ کو آپ کو نہیں اس طرح بہتان ترازی کرنی چاہیے، لاکھ کہیں کہ یہ غلط ہے، لاکھ کہیں کہ مریم صاحبہ کا جو لب و لہجہ تھا وہ بالکل درست نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ان آڈیو لیکس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر آپ انہی جج صاحبان کو اس میں بٹھا رہے ہیں، وہ اس کے بعد پھر بار کاؤنسل چلی جاتی ہیں، پھر بھی وہ وہاں کے وہاں موجود رہتے ہیں. تو یہ بڑی ٹائمنگز اور یہ ساری جو سوالات ہیں یہ بہت اہم سوالات ہیں، ان کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے بھی عدالتوں کو اپنا کورس بھی طے کرنا پڑے گا. ٹھیک، ذرا یہ سا نا اس کو ایڈریس کریں. آسما نے ایک پوائنٹ جو ریز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروسیس تو چل رہا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں اٹھ گیا تھا سوال، تو پھر اس کو سو موٹو لینے کا کیا مقصد تھا جب آلریڈی the issue was under discussion؟ دیکھیں نا، وہ ایشو تو یہ ہے نا کہ جو دستک پہ دروازہ کھول دیتے ہیں، اور وہ یاد رکھیے کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا چیف جسٹس معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ون آف دا 2 جسٹسز، ان کی پاس ہسٹری کیا رہی ہے.
انہوں نے تو دروازہ توڑ کے اندر آنے والے کے لیے بھی کیس ختم کر دیے, انہوں نے تو وہ دستک کیا دروازہ کھول کے توڑ کے اندر آنے والے کو بھی انہوں نے اجازت دے دی, اور دستک پہ ان کو, اور دستک بھی وہی دے رہے ہیں, آپ یہ سوچئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا تو جو اصولی موقف ہے نسیم, اینڈ یو نو آئی ایم ویری نیوٹرل, مجھے تو کسی سے کوئی فیور نہیں چاہیے, سو آئی ڈونٹ ریلی کیئر کہ میں صرف بڑا اسٹریٹ بات کرتی ہوں. میرا ہاں I hope I appear so, but I mean but in any case, but I'm just saying کہ دیکھیں یہ آپ کے پیونی جج ہے ڈی فیکٹو نہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے نا نسیم. اچھا بٹ میں کہہ رہی ہوں یہ ناک ناک ہوز دیر موٹو ہوز وہ موٹو, بٹ اینی ویز ناک ناک جوک سے الگ جا کے اگر آپ دیکھیں کہ میرا بڑا اصولی موقف ہے کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیسے اس میں نہیں ڈال سکتے, آپ جسٹس سردار طارق مسعود کو کیوں نہیں ڈال سکتے. آپ کے ڈی فیکٹو جج ہے, وہ آپ کے چیف جسٹس ڈی فیکٹو چیف جسٹس ہے آفٹر عمر عطا بندیال فائز عیسیٰ صاحب سینیورٹی میں, and he's a pure judge and he has all the administrative powers in his absence, right? So I'm just saying آپ کے پاس بنیاد کیا ہے ان کو نہ لینے کی, اس پہ تو وہ بایس نظر آ جاتی ہے نا. اگر آپ نے سو موٹو لینا ہے regardless of the fact کہ یہ 2 کورٹس میں آلریڈی کیس چل رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, and you have thought of a very good thing کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا, میں نہ ہی اس کو کوئی طوالت دینا چاہتا ہوں نہ ہی میں کوئی ابہام چھوڑنا چاہتا ہوں, ہم نہیں چاہتے ہم اس کیس میں کوئی طوالت دیں یا ہم کوئی ابہام چھوڑیں, تو ابہام تو آپ نے چھوڑ دیا ہے نا. آپ کا کام تھا ایک بینچ بنانا, مطلب کورس انہوں نے اپنی مرضی کی بینچ بنایا, اور یہ یاد رکھیے کہ اب جتنے مرضی پاکستان بار کاؤنسل کہہ دے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں, تو چیف جسٹس ان کو نہیں ہٹا سکتے ان ججز صاحبان کو, ان کو خود ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا توقیر اور اس کی حفاظت کے لیے عدلیہ کی خود ہی اسٹیپ بیک کرنا چاہیے, بٹ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو سو. بٹ ان کو تو کم از کم فل کورٹ بنا دینا چاہیے اگر ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, اور یہ ایک جسٹس مطلب ایک جسٹ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ایک آئینی تصادم کو روکنا چاہتے ہیں, تو سپوزنگ روکنا بھی چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کم از کم ابہام آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں. اور اب ان ریٹروسپیکٹ آپ یہ دیکھیے کہ اب جو ایڈوکیٹ داؤد چلے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل, وہی کیس ہے نسیم جو کبھی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پریزیڈینشل ریفرنس کے تھرو آیا تھا, ایسٹس بیونڈ مینز, کہ دکھائیں جی اپنے خاندان کی پراپرٹیز, ٹھیک ہے, بتائیں جی یہ کہاں سے آئی ہیں, بتائیں ان کو اون کریں, ان کی منی ٹریل دیں. I mean what are we doing, what country are we living in? مطلب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا it always takes two to tango, it always takes two to tango. 2 فوج میں ہوں گے, 2 عدلیہ میں ہوں گے, 2 حکومت میں ہوں گے, 2 اپوزیشن میں ہوں گے جو لٹیا ہمیشہ ڈبوتے ہیں. تو یہ 2 کر کے جو ہم نے اپنے مزید 10 بنا لیے لوگ جو ہمارے جو ملک کو چلنے نہیں دے رہے, وہ پلیز اپنے نظر ثانی کریں اپنے رویے پر, اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے نسیم. جی بے شک نظر ثانی کریں, لیکن اب تو معلوم نہیں کہ وقت کدھر دوڑ رہا ہے اور اداروں کا کیا حال ہے. ہر ادارے کا بریک کے بعد ہم ماریہ میم سے یہ پوچھیں گے کہ اب سپریم کورٹ میں جو کھاتا کھلا ہے, یہ تو ہمیں سدھار کی جو آسما ذکر کر رہی تھی, اس میں تو اور بگاڑ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. صحیح بات کہنے کا وقت ہے. ایک آبجیکٹو پینل ہے ہمارے ساتھ, آپ دیکھیں جو سوال اٹھا رہے ہیں, all those are valid questions. بریک کے بعد ماری آپ کے پاس آئیں گے. Stay with us ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. یہ نہیں کہ پارٹیز نے کہا ہے, 3 میجر پارٹیز نے, کہ آپ فل کورٹ بٹھائیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2 ججز ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور دوسرے جو جج صاحب ہیں, کہ یہ ان کو چاہیے کہ یہ ریکیوز کریں اپنے آپ کو. تو ماریہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اور بگڑے گا ایون بیفور یو کم ٹو دا ایشو اٹ سیلف. قاسم سوری صاحب والی جب رولنگ کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا تو وہاں پر فل کورٹ نہیں بنا تھا, حالانکہ اس وقت بھی ایک انتہائی اہم آئینی ایشو, میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہوں گی کہ پارلیمنٹ کی بقا, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان تھے اور ممبران تھے جن کے اوپر بڑے کنوینئنٹلی بیرونی سازش کی مدد کرنے کا اتنا بڑا الزام لگا تھا, اس وقت شاید اس سے زیادہ بڑی ضرورت تھی کہ فل کورٹ آتی اور مکمل طور پہ ایگزونریٹ کرتی اور اس رولنگ کو اڑا کر پھینک دیتی. کوئی بھی بندہ جو کہ سین ہوگا, جس کو ذرا سا بھی قانون کا علم ہوگا, اس کو معلوم تھا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوگی اس کا لاجیکل کنکلوژن کیا ہوگا, اور وہ یہی ہوگا کہ اس رولنگ کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا, اور وہ پھینک دیا گیا اور اس وقت کوئی اعتراض نہیں اٹھا. اب بھی کیا اتنے بڑے اہم ایشو کے اوپر فل کورٹ بننا چاہیے ہے؟ چلیں بنانے بالکل چاہیے, اگر تمام لوگوں کی اس کے اوپر خواہش ہے تو ضرور بنائیں. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آلریڈی اس ایشو کے اوپر بھی اور اس ایشو کے اوپر خود ہی عدالت کو چاہیے تھا کہ ایک بہت
अक्रॉस द बेंच एक वाइडर कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की जाती, जो ना उस वक्त हुआ, लेकिन वो फैसला काबिल कबूल था और ठीक फैसला था और काबिल कबूल होना भी चाहिए था। सुबकी हुई पीटीआई को उस फैसले के बाद। आज के बाद ये जो केस है जिसके अंदर के क्या 90 दिन के इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, देखिए इस मुल्क के अगर आइन को फॉलो करे तो उसका तो एक ही लॉजिक कंक्लूजन है, और वो ये कि हाँ, आइन कहता है कि 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई और फैसला अगर आ सकता है तो पाकिस्तान का कोई भी लीगल माइंड जिससे मेरी बात हुई हो, वो ये नहीं कहता कि जी इलेक्शन कोई आगे पीछे क्या होंगे या तरीके क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। तो वो तो उस सूरी साहब की रूलिंग के बाद के फैसले के अंदर भी इस हद तक पार्लियामेंट को डायरेक्शन दी गई थी कि इतने से इतने बजे के दरमियान आपने वोटिंग करा के उठनी है, और उस वक्त भी कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट के मामलात के अंदर इतनी ज्यादा जो है इतनी क्लैरिटी के साथ इतनी स्पेसिफिक डायरेक्शंस कोर्ट की तरफ से आई, और लोग एक्सपेक्ट करें शायद इस वक्त तो अभी कुछ ऐसे ही फैसला सामने है जहाँ पे एग्जैक्टली बताया जाए कि फलां शख्स ने डेट देनी है, फलां अदारे ने इम्प्लीमेंट करवाना है। यानी इतनी माइक्रो मैनेजमेंट की लेवल की बात आ जाती है, क्योंकि सियासतदान अपने मसले खुद बैठकर सॉल्व नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब ये है कि नहीं फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। अच्छा है ट्रांसपेरेंसी के लिए और अदलिया की अपनी साथ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कॉनोटेशन इन इट नसीम साहब। अभी भी अगर पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी सब जाते हैं अदालत के अंदर, मुझे नहीं मालूम उनकी प्ली क्या होगी। क्या उनकी प्ली ये होगी कि हाँ 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सवाल तो उन्होंने ये तयन करना है कि डेट किसने देनी है, ये होगा कैसे, इख्तियार किसका है। इसके ऊपर तो सबका ऑलमोस्ट कंसेंसस है। बहरहाल आई विल वेट टू सी कि क्या प्ली पीपल्स पार्टी और पीएमएल लेते हैं। अगर उन दो जजेस की इशू है उनकी शख्सियत के ऊपर, तो देन अगेन एक और ट्रिकी स्लोप के ऊपर हम चले जाते हैं। आज के दिन ये दो जज साहिबान इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनते, सो 2 साल के बाद टेबल टर्न हो जाते हैं। कोई और सियासी जमात आकर कहती है कि हमें ये जज नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी बेंच को उठा के देख लीजिए, व्हाट इफ कल को पीटीआई कहे कि हमें आपको ये 2 जज से प्रॉब्लम है, हमें ये 2 जज इस बेंच पे नहीं चाहिए। वेयर डज इट एंड? वेयर डज इट एंड? जिस तरह से पार्लियामेंट के मामलात के अंदर जिस तरह के पार्लियामेंट के इश्यूज और सियासतदानों के इश्यूज में नहीं मामले जाना चाहिए अदलिया तक, इसी तरीके से अदालतों के इश्यूज के अंदर उसके अंदर जो भी दखल अंदाजी है वो नहीं करनी चाहिए सियासतदानों को। पर ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेट, और ऐसा होता रहेगा क्योंकि पूरा निजाम इस वक्त टॉपसी टर्वी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये 2 जज साहिबान चले जाते हैं, पीटीआई वाले परसों पिटिशन ले जाए जी हमें फलाने जज नहीं पसंद क्योंकि फलाने केस के ऊपर हमें लगता है कि उनका दिस विल नॉट एंड एट ऑल। ये कोर्स करेक्शन किसको करनी है? अदलिया को करनी है। ये काम अदलिया ने कर, जैसे पार्लियामेंट के लोगों ने बैठ के इलेक्शन की डेट तय करनी है, फॉर गॉड सेक स्टॉप हैंडिंग ओवर योर पावर टू अदर अदारास, स्टॉप डूइंग इट। उनको इंक्रोचमेंट की स्पेस क्यों दे रहे हैं? उनसे स्पेस वापस कैसे लेंगे? पॉइंट इज वेल मेड। जी बिल्कुल। मैं जरा आसमा से पूछना चाहती हूँ। आसमा, ये मामला तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मारिया मेमन कह रही है कि जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि हर सवाल से जुड़े हुए 50 और सवालात हैं। लग रहा है जैसे उधेड़ा जा रहा है पूरा का पूरा सिस्टम हालात की वजह से। तो थोड़ा सा कंक्लूडिंग कमेंट दे दें कि वेयर डू वी सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, होप क्या है? देखिए, पाकिस्तान की नजरिए ज़रूरत से लेके अब तक अदालती जो मामले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से कम नहीं रहे। कभी इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट फुट पे खेलती रही है और कभी अदलिया खेलती रही है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि जिसपे अदलिया को अपने अंदर जो है वो झांकने की ज़रूरत है, पार्लियामान को और इस्टेब्लिशमेंट को भी, सबको। शायद सबने थोड़ा थोड़ा सीखा हो, लेकिन उसके बाकायदा उसको सामने लाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी हो। लेकिन ये पता नहीं कब होगा कब नहीं। अभी जो इस मामले की बात है कि पार्लियामेंट को तोड़ने की जो बात होती है कि उसमें फुल बेंच उसमें भी बनना चाहिए था या बन सकता था तो बनना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल वाज़ेह वायलेशन थी। आर्टिकल 5 को करके आप अपनी जो आपकी अदम एतमाद की आइन की शिक है उसको वायलेट नहीं कर सकते थे। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया कि वो वायलेशन हुई थी, आप असेंबली को नहीं तोड़ सकते थे जबकि अदम एतमाद की तहरीक मौजूद हो। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। लेकिन अभी जो मामला है ये तो एक पूरा नजर आ रहा है कि इस वक्त हो क्या रहा है। यानी ये कोई कहने की बात नहीं है, हमें तो माने हैं बहुत सारी चीजें कि हम बहुत सारी बातें खुल के नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मामला कोर्ट के अंदर भी है और हो सकता है कि कल को कुछ और उसमें डेवलपमेंट सामने आ जाए। लेकिन अब तक जो आप देखें कि एक सीसीपीओ की तकर्री के मामले से लेके और आज यहाँ पे और उससे पहले वो जो वोट गिनने और ना गिनने वाली रिटर्न किया, राइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को,
عدلیہ کہاں کھڑی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت اہم سوالات ہیں. اور جی نیب کے ایشو پہ بھی انہوں نے بات اپنی کامنٹ دیا تھا آن دا کوسچن آف الیکشنز کے ہونے چاہیے. تو بیسکلی ہونے چاہیے نسیم. دیکھیں 90 دنوں کے انتخابات لکھے میں اور وہ ہونے چاہیے. نہیں ہم کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ ہے اس کے تو ہم آبزرویشن اس پر کافی دنوں سے آ رہی ہیں. نیب کے کیس میں بھی ان کی آبزرویشن آئی تھی. تو لگتا تو یہ جیسے آپ لوگ سب فرما رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن جو ہمیں لگتا ہے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہ تو ناظرین کہنا پڑے گا کہ ون شوڈ بی ہوپ فل. لیکن یہ ہمیں اور زیادہ بگاڑ نظر آ رہا ہے اور سدھار کم نظر آ رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایسے اٹھ رہے ہیں جو کہ اہم سوالات ہیں جو کہ ہمارے پیرنٹس نے آج اٹھائے. چلیے ہم امید کا دامن تو نہیں ہاتھ سے، لیکن اب شاید دعائی کریں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ حالات اس وقت سپریم کورٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جو سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ، لیکن اس میں کوئی ہوپ فل ہونا نظر آ نہیں رہا. ہماری طرف سے اتنا ہی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.